Ladies and gentlemen, let me train you on post-Cold War scenarios which developed after the Cold War. And you saw that for current affairs, it is highly essential that we know the history of important international developments. If we don't know that how current affairs started, then it will be complicated to understand the current situation. اگر ہم کو پرانی کا نہیں پتا تو ہم موجودہ کو نہیں سمجھ سکتے. That is highly essential. If I'm audible and visible, so please like this video broadcast, share the links in 3 WhatsApp groups and save 2. Come back and tell me that, sir, I have shared the link in 3 WhatsApp groups and save 2. And I hope that I am audible and visible in Safe Current Affairs classroom. If I am audible and visible in Current Affairs classroom, so please write a comment. Safe Current Affairs classroom. So as I said, history is important to understand the present and to plan for the future. Please write this sentence. History is important to understand the future and plan for the to understand the present and plan for the future. I don't see your comments, so if you can write a comment, so I'll be okay. So I'm in Safe Current Affairs classroom. It is current affairs. Why we are discussing history? Because without history we can't understand current affairs. ہمیں کرنٹ افیئرس کا تب شدھ بدھ پتہ چلے گا جب ہمیں تھوڑی بہت ہسٹری کا بھی پتہ ہو. Now, we discussed that there was fascism and there was communism, and the technical word that we have for Japanese fascism, that is Showa statism. Such words will give you marks. Examiner will be giving you full attention if you write words like Showa statism, which is Japanese fascism. SHOWA, Showa statism. So Showa statism, that is Japanese fascism. We saw how World War I started, how it ended, how League of Nations came into being, then Great Depression, then Second World War, then Cold War, and today we are discussing post-Cold War, which started in 1991 till today, or maybe we have the second post-Cold War now. So you are witnessing that history is coming into being, and we are making history. We are not making history, but we are witnessing the making of history. That is Showa, SHOWA. Showa space statism. That is Japanese fascism. Because we had Italian fascism, which is called Mussolini fascism. We had Nazism, which is Hitler's fascism. And we have Showa statism, which is Japanese fascism in Second World War. Today, we are in the second post-Cold War era, but I am discussing today the first post-Cold War era, which started in 1991, and it might have finished, or it may be going to finish very soon, and we have the second post-Cold War era. What happened in post-Cold War? جب کولڈ وار ختم ہو گیا 1991 میں سوویت یونین جو ہے USSR گیا اور کمیونزم ختم ہو گیا. صرف کیپٹلزم, مارکیٹ اکانومی, لبرل ڈیموکریسی,
they predominated the world, and there was globalization, which is the interaction and integration among people, companies, and governments worldwide. And we have the economy, the culture, as well as the disputes and diplomacy of globalization. تو پوسٹ کوڈ وار میں سب سے امپارٹنٹ چیز جو ہے وہ کیا ہے؟ گلوبلائزیشن شروع ہو گیا. گلوبلائزیشن کیا چیز ہے؟ انٹریکشن اینڈ انٹیگریشن. انٹریکشن اینڈ انٹیگریشن امنگ پیپل, companies and governments worldwide. The interaction and integration on economic, cultural grounds as well as disputes and diplomacy. جو پوسٹ کولڈ وار جب روس مطلب سوویت یونین ختم ہو گیا, روس تو ابھی بھی موجود ہے, تو اس کے بعد کون سی امپورٹنٹ چیز آ گئی؟ گلوبلائزیشن. گلوبلائزیشن کیا ہے؟ انٹریکشن اینڈ انٹیگریشن امنگ پیپل, companies and governments worldwide. There are 4 economic dimensions. Number 1, that is economic. Number 2 is cultural. Disputes were also globalized. Diplomacy was also globalized. So disputes and diplomacy, that is the political dimension, but the most important dimension, that is economic and cultural. Globalization میں economy promote ہوتی ہے اور culture promote ہوتا ہے, لیکن ساتھ ساتھ disputes بھی اور diplomacy بھی. So this was number 1 in post-Cold War era. Number 2 was digital revolution. Because from agriculture we went to mechanical, we became analog, we became industrial, digital revolution, and today we are going through information age. تو یہ ایک اور امپارٹنٹ ڈیولپمنٹ ہو گیا, ڈیجیٹل ریولوشن. کیونکہ پہلے ہم کیا تھے؟ ایگریکلچر سے پہلے زمین غاروں میں لوگ رہتے تھے, وائلڈ جنگلوں کے گرم مطلب چشمے کے پانی پیتے تھے اور شکار کرتے تھے. شکار سے پہلے وہ وہی جنگل کی جڑی بوٹیاں کھاتے تھے. ایگریکلچر, میکینیکل, اینالاگ, انڈسٹریل, ڈیجیٹل ریولوشن, انفارمیشن ایج, یہ ایک سیریز ہے. اینالاگ جو ہم ہاتھ سے کرتے ہیں چیزوں کو, اینالاگ. میکینیکل مشین کے تھرو. ڈیجیٹل یہ کہ پھر ہم ڈیجٹس کرتے ہیں. مثلا اینالاگ ٹائم پیس جو ہوتا ہے, کلاک جو ہوتا ہے جو پینڈولم سے چلتا ہے, اور ایک ڈیجیٹل گھڑی ہوتی ہے جس میں ہندسے ہوتے ہیں. تو اینالاگ اور ڈیجیٹل میں بڑا فرق ہے. تو انسان جو ہے وہ ریولوشنری ڈیجیٹل ریولوشن میں آ گیا. اینالاگ, میکینیکل, ایگریکلچر, انڈسٹریل سے کس میں پہنچ گیا؟ ڈیجیٹل. اب ہر چیز ڈیجٹ ہوتا ہے. آپ کا پیسہ بھی ڈیجٹ ہے. آپ کا ڈیبٹ کارڈ ہے, کریڈٹ کارڈ ہے, اس میں 1 کروڑ روپے ہے, لیکن روپے آپ کو نظر نہیں آتے. آپ کے پاس صرف کارڈ ہے اور اس کارڈ پہ ڈیجٹس ہوتے ہیں بس. تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ اس کا ڈیولپمنٹ ہے. اچھا, جس طرح کہ 1930s اور 1940s میں ایک بہت امپورٹنٹ چیز تھی, گریٹ ڈپریشن. پوسٹ کوڈ وار میں بھی سملر چیز آ گئی, اینڈ دیٹ از گریٹ ریسیشن فرام 2007 ٹو 2009. 2007 سے 2009 تک اس پیریڈ کو کیا کہتے ہیں؟ گریٹ ریسیشن. اکانومی بالکل بیٹھ گئی, گلوبل اکانومی. ایک گریٹ ڈپریشن تھا 1930 ٹو 1940 اس میں, لیکن 2007 سے 2009 میں گریٹ ریسیشن, ریسیڈ, اکانومی بالکل نیچے آ گئی. کووڈ 19 جو ہے
یہ بھی اس کا امپارٹنٹ ایونٹ ہے. مین میڈ کلائمیٹ چینج، یہ بھی پوسٹ کولڈ وار میں ہے. مین میڈ کلائمیٹ چینج، ایک تو روٹین کا کلائمیٹ چینج ہوتا ہے، آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں تو کلائمیٹ چینج ہو جاتا ہے، کبھی گرمی کبھی سردی، تو وہ نیچرل ہے. جو گلوبل وارمنگ ہے یا کلائمیٹ چینج ہے دیٹ از مین میڈ. تو پوسٹ کولڈ وار میں اس چیز پہ بہت زیادہ توجہ ہو گئی، مین میڈ کلائمیٹ چینج. رائز آف سیکنڈ کولڈ وار، مطلب یہ پوسٹ کولڈ وار کا حصہ ہے کہ چائنا اور یو ایس اے جو ہے وہ بھی ٹینشن میں آ گئے. تو پوسٹ کولڈ وار میں ڈیموکریسی جو ہے دیٹ واز یوزڈ ایز سیلف ویلیڈیشن ٹول کلیکٹیولی. یہ بڑا امپورٹنٹ آ گیا کہ بھائی کلیکٹیولی ڈیموکریسی کو سیلف ویلیڈیشن کے لیے یوز ہو گیا. سیلف ویلیڈیشن کا مطلب کیا ہے؟ نعیم خان آپ کو اپنے آپ کو سیلف ویلیڈیٹ کرتا ہے کہ میں جی بڑا اچھا ٹیچر ہوں، یہ ہے وہ ہے. میں اپنے آپ کو خود ویلڈ بناتا ہوں. کیوں؟ میں جی بڑا اچھا ٹیچنگ کرتا ہوں. تو دنیا میں ڈیموکریسی جو ہے وہ سیلف ویلیڈیشن کے لیے یوز ہو گئی کلیکٹیولی. یہ بہت امپارٹنٹ پوائنٹ ہے. مطلب جو کنٹری ڈیموکریٹک تھی وہ ویلڈ بن گئے، جو ڈیموکریٹک نہیں تھے دے بیکیم ان ویلڈ. لوگ اس کی پیچھے باتیں کرتے تھے. ٹھیک ہے نا، ایک زمانہ آ گیا تھا کہ بھائی پاکستان میں تبلیغی جماعت والے چھا گئے تھے، تو جو تبلیغ والے کے ساتھ جاتا تھا تو اس کو کہتے ہیں سیلف ویلیڈیشن. کوئی کسی کو رشتہ نہیں دیتے تھے جب تک وہ تبلیغ میں نہیں جاتا تھا. او جی میں آپ کو بیٹی دوں گا لیکن تم 4 مہینے تبلیغ میں لگاؤ. تو پوری دنیا تبلیغ کے پیچھے پڑ گئی، داڑیاں اور یہ وہ سارا جو کہانی شہانی. تو اس چیز کو کہتے ہیں کلیکٹیو سیلف ویلیڈیشن. جب ایک چیز جو ہے وہ کرنسی بن جاتی ہے، گیٹس کرنسی گیٹس فیشن، وہ فیشن بن جاتا ہے. تو ڈیموکریسی جو ہے وہ فیشن بن گیا. مطلب جو ڈکٹیٹر تھے یا کمیونسٹ تھے یا اس طرح کے لوگ تھے، اس کے خلاف لوگ بولتے تھے یار یہ چھوڑو، یہ جو ہے فضول لوگ ہیں. تو اسی طرح اس میں اور جو امپورٹنٹ پوائنٹس ہے وہ ہے نیشنلزم، پاپولزم، انٹرنیٹ، موبائل، پوسٹ ماڈرنزم، کلچرل ریلیٹیوزم. No nuclear scare tactics, only cooperation. And United States started rebalancing the Asia-Pacific region. European Union became very important, G7 became very important, and G20 also emerged in post-Cold War era. NATO started its expansion. نیٹو اسٹارٹڈ اٹس ایکسپینشن. نیٹو جو ہے وہ ہم نے پڑھا تھا کولڈ وار میں کہ نیٹو اور وارسا پیکٹ یہ بنے تھے. وارسا پیکٹ واز فار ایسٹرن کنٹریز وائل نیٹو واز فار ویسٹرن کنٹریز. بٹ ان دا پوسٹ کولڈ وار ایرا نیٹو اسٹارٹڈ ایکسپینشن ٹوورڈز دا ایسٹ. یوکرین تک پہنچ گیا، روس کے دروازے پہ وہ دینے لگا نیٹو کہ بھائی جی ٹرکی، یہ سارے آگے پیچھے کنٹریز جو ہے وہ نیٹو میں آ گئے. کوآپریشن بڑھ گیا. نو نیوکلیئر اسکیئر ٹیکٹکس. پاپولزم یہ کہ پاپولر لیڈرشپ، اس پہ وی ول ڈسکس اٹ ان ڈیٹیل. اب یہ پوسٹ کولڈ وار میں پاپولزم جو ہے بڑھ گیا، انٹرنیٹ بڑھ گیا، موبائل بڑھ گیا، نیشنلزم بڑھ گیا، پوسٹ ماڈرنزم بڑھ گیا، کلچرل ریلیٹیوزم کہ بھئی کوئی ایک کلچر جو ہے وہ ضروری نہیں کہ اچھا ہو. کلچر جو ہے وہ ریلیٹیو ہوتے ہیں، نسبتاً ہوتے ہیں. اچھا، یورپین یونین، G7، G20، نیٹو ایکسپینشن اور بیلسٹک میزائل ڈیفنس جو ہے وہ بڑھ گیا. ایسٹرن یورپ تک پہنچ گیا جس کو کہتے ہیں BMD، بیلسٹک میزائل ڈیفنس. مطلب بیلسٹک میزائل جو ہے اوپر اس کو آپ پہن سکتے ہیں
ایک کانٹیننٹ سے دوسری انٹر کانٹیننٹل میزائلس, بیلسٹک میزائلس, یہ چیزیں جو ہے پوسٹ کولڈ وار کے بعد آ گئے. دیر واز آلسو ملٹری گلوبلائزیشن. نیٹو جو ہے وہ افغانستان تک پہنچ گیا, مطلب جو روس آ گیا تھا افغانستان کو, یو ایس ایس آر, اب دیکھو نیٹو آ گیا افغانستان تک. تو اس کو کہتے ہیں ملٹری گلوبلائزیشن. ایک گلوبلائزیشن اکنامک ہے, کلچرل ہے, پولیٹیکل ہے, پیپل ہے, کمپنیز کا ہے, اور ایک ہے ملٹری گلوبلائزیشن. اسی طرح او پی سی ڈبلیو بن گئی, کیمیکل ویپنز والا. او پی سی ڈبلیو, کیمیکل ویپنز پہ پابندی لگ گئی. ٹھیک ہے, یو ڈی ایچ آر ہو گیا. اس جلدی سے لیکن میرے پاس ٹائم کم ہے اور پوائنٹ بہت زیادہ ہے. او پی سی ڈبلیو, یو ڈی ایچ آر, بعد میں اس کو ڈکشنری میں دیکھتے رہنا. یو ڈی ایچ آر, یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس. پیرس ایگریمنٹ. Another important thing that is environmentalism, green politics, green parties. مطلب پہلے تو politics were important, economy was important, now environmentalism also became important. Terrorism is another dimension. Terrorism also became very important in the post-Cold War era. Environmentalism. Environmentalism means struggle for environment. Green parties. پہلے جو پولیٹیکل پارٹیز بنتی تھی وہ پالیٹکس پہ بنتی تھی یا اکنامکس پہ بنتی تھی. آپ ایک اور چیز آ گئی اینڈ دیٹ از انوائرمنٹلزم. ٹیررزم بھی آ گیا, 9/11 بھی آ گیا, سپٹمبر 11. وار آن ٹیرر شروع ہو گیا 2001 میں. وار آن ٹیرر 2001, یہ ایک نئی چیز آ گئی, وار آن ٹیرر. اب یو ایس ایس آر ختم ہو گیا تو نیکسٹ کیا آ گیا, وار آن ٹیرر. اینڈ اٹ واز ڈکلیئرڈ that United States and its allies are on the right side of history. A big declaration. United States and allied parties or its allies are on the right side of history. History تو چلتی ہے نا, اب افغانستان میں ہسٹری چل رہی ہے, طالبان بھی ہے اور افغان گورنمنٹ بھی ہے, ہسٹری بن رہی ہے. ٹھیک ہے, اب کو یہ اعلان کرے گی جی طالبان دے آر آن دا رائٹ سائڈ آف ہسٹری, یا افغان گورنمنٹ از آن دا رائٹ سائڈ آف ہسٹری. صحیح ہسٹری کون بنا رہا ہے دنیا میں؟ یہ بات بن گئی جو امریکہ ہے اور امریکہ کی جو الائز ہے وہ ہسٹری کی صحیح طرف ہے, باقی ساری غلط ہے. یوکرین کا ایشو ہو گیا کیونکہ یوکرین واز ویری کلوز ٹو رشیا, یو ایس ایس آر, بٹ یوکرین وانٹیڈ ٹو بی پارٹ آف دا ویسٹ, پارٹ آف دا نیٹو. اینڈ دین وی ہیو دا نیم آف Alexei Navalny. Anybody knows him? Who is he? Alexei Navalny. ALEXEI NAVALNY. Alexei Navalny, the opposition leader in Russia, working for human rights. اب رشیا میں دوبارہ جی آرتھوڈاکسی اینڈ چرچ, نو گے, نو لیزبین, نو ہوموسیکچولیٹی. اب پیوٹن جو ہے وہ مذہب کو ہوا دے رہا ہے. تو یہ ایک نئی چیز آ گئی, اور اس کے مخالفت میں کون ہے؟ الیکسی نوالنی. اچھا, جو اس میں امپورٹنٹ چیزیں ہو گئی وہ آ گیا اینڈ آف ہسٹری. اینڈ آف ہسٹری, ہسٹری ختم ہو گیا, مزید ہسٹری کی ضرورت ہی نہیں ہے. اینڈ پوائنٹ آف ہیومینٹیز, سوشیو کلچرل ایوالوشن, پلس فائنل فارم آف ہیومن گورنمنٹ. Russians were atheists in the time of USSR.
جب یو ایس ایس آر تھا تو ایتھیسٹ تھے، لیکن اب پیوٹن جو ہے اپنی اس کنٹینیوٹی کے لیے مذہب کو، جو وہاں آرتھوڈاکس چرچ ہے، کرسچینٹی کی 3 بڑی سیکٹس ہیں، آرتھوڈاکس، کیتھولک اینڈ پروٹیسٹنٹ. تو رشین سائڈ پہ جو کرسچینٹی ہے دیٹ از کالڈ آرتھوڈاکس. پیپل ہو آر allied of USA, yes, they accept it. So that's why we have end of history. What is end of history? This is an important concept in history. End of history. End of history کیا ہے؟ End point of humanities. یہ definition بڑا ضروری ہے. End point of humanities socio-cultural evolution and final form of human government. کہ انسانیت کا جو سوشیو کلچرل ایوولوشن ہے، اس کی ایوولوشن کا اینڈ پوائنٹ، مزید انسانی معاشرہ ترقی نہیں کرے گا. اب میں امریکہ گیا ہوں، کینیڈا گیا ہوں، یورپ میں گیا ہوں، آپ حیران ہوں گے کہ پورا امریکہ، پورا کینیڈا جو ہے، پورا جرمنی، پورا سوئٹزرلینڈ، پورا کنٹری، اب دنیا کا 2nd لارجسٹ کنٹری کیا ہے؟ کینیڈا. پورا کینیڈا ایسا ہے جیسا بحریہ ٹاؤن ہے یا ڈیفنس پاکستان میں، اس سے بھی بہتر. پورا کینیڈا، کینیڈا کا ایک ایک انچ، ایک ایک زمین بالکل ویل پلانڈ، زبردست. تو آپ حیران ہوتے کہ یار یہ تو اینڈ ہے، اس کی آگے اور کیا ہوگا؟ ایک بندے کو 1 گھنٹے کے $100 ملتے ہیں، $20 تو کم از کم ملنے چاہیے. تو مطلب آگے انسانیت کتنا ترقی کرے گا؟ سو دس کنسپٹ از اینڈ پوائنٹ آف ہیومینٹیز سوشیو کلچرل ایوولوشن اینڈ فائنل فارم آف ہیومن گورنمنٹ. اب امریکہ کا انٹرنیشنل پالیٹکس آپ نہ دیکھیں، امریکہ کے اندر جو ہے کیا ہوتا ہے. مطلب میرے کزنز ہے، میرا بھائی ہے، میرے دوست ہے وہاں، وہ کہتے ہیں ہم تو مر گئے کام کر کے، بوریوں میں ہم ڈالر لاتے ہیں. اتنی اپرچونٹیز، دا لینڈ آف اپرچونٹیز. تو وہاں جو ہے اب حیران ہوتے کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں. آرام سے بیٹھے ہوتے ہیں آفس میں، $10,000 $20,000 $40,000 تنخواہ. تو یہ ہو گیا اینڈ آف ہسٹری. اب یہ بات جو ہے یہ کس نے کیا تھا؟ تامس مور نے. اب امریکہ کی گورنمنٹ سے یا کینیڈا کے گورنمنٹ سے یا جاپان کے گورنمنٹ سے یا جرمنی کے گورنمنٹ سے، ناروے کے گورنمنٹ سے بہترین گورنمنٹ کی طرح آئے گی. سو دس از فائنل فارم آف ہیومن گورنمنٹ. تو یہ کانسیپٹ پہلے کس نے کیا تھا؟ تامس مور نے دیا تھا اپنی کتاب میں جس کو کہتے ہیں اٹوپیا، UTOPIA. ہیگل نے بھی دیا تھا، مارکس نے بھی دیا تھا. ایک اور فلاسفر ہے کوجوف، KOJEVE، کوجیف، اس نے بھی دیا تھا. لیکن سب سے مشہور جو ہو گیا وہ ہو گیا فوکایاما 1992 میں، دا اینڈ آف ہسٹری اینڈ دا لاسٹ مین. یہ اس کا اسے ہے یا کتاب ہے. کتاب کا پورا نام کیا ہے؟ دا اینڈ آف ہسٹری اینڈ دا لاسٹ مین. اینڈ آف ہسٹری ڈزنٹ مین اینڈ آف دا ورلڈ. کچھ لوگ سمجھے کہ دنیا ختم ہو گئی، قیامت نہیں آئی، لیکن انسان اپنے معراج پہ پہنچ گیا. انسان جو ہے اپنے اوپر، سب سے اوپر پوائنٹ پہ پہنچ گیا. لبرل ڈیموکریسی defeated fascism and communism. Liberal democracy defeated fascism and communism. اس سے پہلے جو ہے 2 بڑے لوگ تھے، ایک فاشزم اور ایک کمیونزم. Liberal democracy defeated both of them. Market economy, capitalism, liberal democracy prevailed in the developed world. اب ڈیولپ ورلڈ میں کوئی ایسا کنٹری نہیں ہے جس میں لبرل ڈیموکریسی نہیں ہو. چائنا از اسٹل ڈیولپنگ، رشیا از ناٹ ڈیولپ کنٹری. تو لبرل ڈیموکریسی جو ہے وہ ٹاپ گورنمنٹ ہو گیا. فوکایاما says that it is a sad thing because there will be no risk for lives.
کہ اب لوگ جو ہے وہ اپنی زندگی نہیں کھیلیں گے, کوئی جو ہے وہ جذباتی باتیں نہیں ہوں گی, کیونکہ انسان جو ہے اینڈ پہ پہنچ گیا. تو یہ فوکایاما جس نے کتاب لکھی ہے 1992 میں, اس کے لیے یہ ایک سیڈ مومنٹ ہے, یہ ایک غم کا مومنٹ ہے کہ انسان کا I hope I'm audible and visible. There may be some internet interruption. Okay, so the last point is clash of civilizations. Samuel Huntington, and this is about the cultural geography, 1992, in response to the point of Fukuyama. He says that people's cultural and religious identities will be the primary source of conflicts in post-Cold War, and there will be wars between cultures. Book name is The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order. اس سے پہلے البرٹ کامو ایک فلاسفر ہے, ایبسرڈسٹ ایگزسٹینشیل فلاسفر, البرٹ کامو, ALBERT CAMUS. تو البرٹ کامو نے بھی یہ پوائنٹ دیا تھا, کلیش آف سیولائزیشنز. باقی لوگوں نے بھی کام کیا ہے, لیکن مشہور ہو گیا کس کا, سیموئل ہنٹنگٹن, کلیش آف سیولائزیشنز. اس نے کہا کہ بھائی سیولائزیشنز کی مختلف قسمیں ہیں, ویسٹرن سیولائزیشن ہے, لیٹن سیولائزیشن ہے, آرتھوڈاکس ہے, ایسٹرن ہے, مسلم ہے, افریقن ہے. تو یہ سارے جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ لڑیں گے. تو یہ کوئی جو ہے وہ نہیں ہے اینڈ آف دی ہسٹری. اب آگے کے جو وار ہوں گے, دوز ول بی civilizational wars. So this is the end of the post-Cold War era. We had different dimensions of this period, and maybe after a few months we have a clear picture of second Cold War between China and USA. So we are going through interesting parts of history, and history is repeating itself but not exactly. Now we will go to say philosophy room, where we will discuss Kant. And Kant is the proponent of democratic peace theory, and because of democratic peace theory we had end of the history. So end of the history has been criticized by many people, but as we have still China, people are looking at China, that how the blend of communism and capitalism can work together. تو یہ ایک نئی چیز ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھائی کمیونزم بھی ہے اور کیپٹلزم بھی ہے, اور دونوں اکٹھے ہیں, ایک کنٹری میں ہے. تو یہ ایک نیا شکل جو ہے وہ ابھرتا جا رہا ہے. اور کانفلکٹس جو ہے سیولائزیشنز کے درمیان وہ ختم نہیں ہو رہے, کیونکہ ٹیررزم بھی آ گیا, وار اینڈ ٹیرر بھی آ گیا. تو اینڈ آف ہسٹری تو ہے, لیکن اتنا بھی کوئی مزیدار چیز نہیں ہے. تو سی یو ان دا philosophy classroom on Kant, one of my favorite philosophers.